औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद निदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको आपकी मेज़बान आयशा महमूद खुश आमदीद कहती है। कुरान मजीद में 4 महीने हैं जिनको बहुत अज़मत हुर्मत हासिल हुई है और इनका जिक्र कुरान में खुसूसी तौर पर किया गया है और इन्हीं में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का है। ये एक ऐसा बाबरकत और फजीलत वाला महीना है जिसमें बेपनाह इस्लामी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। आज हम इस वक्त जिस मखसूस और खुसूसी प्रोग्राम के लिए आपके सामने बैठे हैं और जो अहम और अजीम वाक़या हमने आपके गोश गुजार करना है वो है करबला का वाक़या, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत का दर्जा पाकर दुनिया में क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम, फजीलत, उनकी अज़मत के बारे में तारीख़ गवाह है और इस हवाले से कुतुब में औराक़ भरे पड़े हैं। इस हवाले से अगर हम जानें कि करबला क्या है, वाक़या करबला क्या है, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, ये कैसे वक़ूअ पज़ीर हुआ, वो क्या अवामिल थे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ, अपने रुफ़क़ा जानिसारों के साथ, अपने मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ करबला के मैदान में आए और किस तरह से वो यजीद के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए और यजीद को शिकस्त फाश दी। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा, जो कि सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में। उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अल्लामा प्रोफेसर शेर मोहम्मद कादरी साहब, जो फाजिल मिनहाजुल कुरान हैं इस्लामाबाद में, और उसके साथ साथ उनके जो दीगर जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं उलमा काउंसिल में ज़िला रावलपिंडी में। फिर वो डायरेक्टर हैं मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर इस्लामाबाद के। तो आप दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले मैं अल्लामा साहब से सवाल करना चाहूँगी कि कुछ आप हमें मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और इसकी हुर्मत के बारे में बताएँ कि किस तरह से ये महीना अपने दामन में इतनी बरकतें और इतनी फ़जीलतें समेटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये ख़ूबसूरत नशिस्त और बाबरकत व बासआदत प्रोग्राम जिसका इनेकाद यहाँ 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपने किया, ये हम सब की खुश नसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही चुनीदा लोग हैं जो इस वक्त भी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन और शहीदान करब बला और इसके साथ साथ अहले बैत अतहार आका अलैहिस्सलाम के जो आल है उनके साथ प्यार करने का क्या अल्लाह पाक ने हमें शरफ़ अता फरमाया है। शहीद तो इस दुनिया में कायनात में बेशुमार हुए, लेकिन मकाम अफसोस ये है कि आका अलैहिस्सलाम का पूरा खनवादा कट गया करबला के उस मैदान पर। और आज इस पुरफितन दौर में जहाँ हम इमाम अली मकाम की शहादत की बात करते हैं, मुहर्रमुल हराम के एहतराम की बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग इस दौर में भी ऐसे मौजूद हैं जो पहले शायद इस तरफ नहीं थे, लेकिन जूँ जूँ ये वक्त यजीदियत और हुसैनियत का निखार का आ रहा है, उसमें ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं कि जो कहते हैं जी कि इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसमें खुशी मनाएं, आप इसमें शादी ब्याह करें, आप इसमें दीगर मामलात करें, किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। जबकि मुहर्रमुल हराम वो माह मुक़द्दस है कि जिस माह के इस अजीम दिन के लिए शायद हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को तैयार किया था। उसमें से नबियों का ज़िक्र अल्लाह पाक ने किया और शहीदों का ज़िक्र किया, अपने सालेह बंदों का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया और फरमाया कि दोस्ती का क्राइटेरिया ये है कि तुम इन लोगों के साथ खड़े होगे और जब इन लोगों के साथ मोहब्बत करेंगे आप, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हशर के मैदान में भी इन्हीं लोगों के साथ खड़ा करेगा जो इनाम याफ्ता लोग हैं। अब देखें, इसमें जो नबी हैं, शहादत का मकाम अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बाद में रखा, मगर इसका रुतबा और इसकी कामिलियत इतनी है कि हर नबी ये दुआ मांगता रहा
کہ مولا تو مجھے شہادت کا مقام عطا فرما، یعنی مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یہ اتنا اہم مقام ہے کہ اس پر فائز ہونے کے لیے نبی دعائیں مانگتے رہے، اور حضور تاجدار کائنات خود دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یہ الگ بات ہے کہ اسی شہادت کی تکمیل پھر امام علی مقام امام حسین پہ آ کر ہوتی ہے. جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک قرض رہ گیا تھا وہ آ کے یہاں چکتا ہے، اور وہ مقام جو صحبت مصطفیٰ سے جو ملا تھا وہ اللہ پاک نے سب پہ حاوی کر دیا. مگر امام حسین وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو صحبت سب سے زیادہ یوں میسر آئی کہ حضور کبھی اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی امام حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، کبھی اپنی زبان امام حسین کو چسوا رہے ہیں، کبھی اپنی پشت پہ سوار کر رہے ہیں، کبھی حالت نماز میں سجدے کو طول دے رہے ہیں، نماز کو طول دے رہے ہیں، اور کبھی حالت خطبے میں خطبہ روک کر امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی ان سے محبت کی بات کر رہے ہیں، کبھی ان سے بغض کو اپنا بغض قرار دے رہے ہیں اور اپنے بغض کو خدا کا بغض قرار دے رہے ہیں، اور پھر شہادت کے لیے ایسے تیار کر رہے ہیں کہ کبھی امام علی مقام امام حسین کو اپنی پشت پہ، کبھی اپنے سینے پہ سوار کرتے ہیں، کبھی سینے پہ بٹھا لیتے ہیں. اور جب بھی امام حسین کو آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے تو امام حسین کے جو قدمین ہیں وہ آقا علیہ السلام کے یہاں علم نشرح کے سینے سے نیچے آتے تھے یہاں. اور آپ بچہ کبھی اٹھائیں کندھے پہ تو آپ اپنے بچے کے نیچے آپ یوں ہاتھ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے پاؤں بالکل یہاں آتے ہیں. تو حضور کبھی کبھی امام حسین اپنے نواسے کے قدموں کے نیچے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے یوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید آقا علیہ السلام اپنے وہ ہاتھ اس لیے نیچے رکھتے تھے کہ میرے اس نواسے نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو خود بھی کٹنا ہے اور پورے خانوادے کو قربان کرنا ہے میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام پہ آج گھر سے ایک لاشا اٹھتا ہے، کسی کا باپ کا سایہ اٹھ جائے، کسی کے والدین چلے جائیں، کسی کا بھائی چلا جائے، بہن چلی جائے، تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوش میں نہیں رہتا، انسان لڑکھڑا جاتا ہے. اور جہاں 72 تن ہوں اور ایک ایک کو امام حسین خود اٹھا رہے ہوں، تو اس لیے آقا علیہ السلام ان کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے تھے تاکہ میرا حسین جب کربلا کے میدان میں کھڑا ہو تو ان کے پاؤں لڑکھڑانے نہ پائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں باطل کے ساتھ. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ حق و باطل کے اس سے پہلے بہت سے مارکے ہوئے، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم نے کسی بھی مارکے میں یہ نہیں دیکھا کہ اس میں خواتین اور بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میدان کربلا میں عورتوں کی، بچوں کی اور بوڑھوں کی موجودگی، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، کیا پس منظر تھا کہ وہ سب بھی یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے؟ جی بالکل، بہت شکریہ عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آج 10 محرم الحرام اور آج کا دن، اور ابھی جس لمحے میں، جس وقت میں میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں، بہت زبردست آپ نے کوسچن کیا. آج تک کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس کو جنگ کربلا کہہ سکیں. ہم اس کو سانحہ کربلا کہتے ہیں، ہم اس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں. اب اس کو جنگ کربلا کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں دونوں فریقین کا جنگ کے لیے آنا مسٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مخالف پارٹی بھی جنگ کرنے آ رہی ہے اور آپ خود بھی جنگ کی نیت سے جا رہے ہیں، تو وہ مارکا جنگ کہلاتا ہے. اب یہاں پہ سینیریو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ جنگ کی نیت سے مدینہ پاک سے نہیں نکلے تھے، بلکہ جیسے ہی یزید تخت نشین ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر تاریخ کی طرف چلیں تو یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اس نے جو پہلا پیغام بیعت کا پہنچایا وہ مدینہ کے گورنر کو پہنچایا کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے کے دو. ان میں سے اگر کوئی بھی بیعت لینے سے انکار کرتا ہے، میرے نام کی بیعت نہیں کرتا، تو ان کو قتل کر دو، جہاں پہ پاؤ ان کو قتل کر دو.
جیسے ہی جو مدینہ کے گورنر ان کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے تو آپ یہ پیغام جب وائرل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپ مدینہ میں موجود نہیں ہوتے، آپ آلریڈی مکہ میں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یزید نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے تو آپ بھی راتوں رات مکہ ہجرت فرما جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ جب حضرت امام علی مقام کو جو ہے وہ دارالامارات میں بلایا جاتا ہے اور آپ کو یزید کا پیغام سنایا جاتا ہے، 26 رجب کا دن ہے، آپ وہاں پہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کا جو ایک تاریخی جملہ ہے جو آج بھی زندہ و جاوید ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا یزید کی، بلکہ آپ نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کہ قیامت تک مجھ جیسے بھی موجود ہوں گے اور اس جیسے بھی موجود ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے جتنے بھی محبین ہیں، آپ کو جتنے بھی فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے پیغام پہنچا دیا کہ ہر دور میں اس جیسے کی بیعت سے انکار کر دو، یزید جیسے کی بیعت۔ آپ وہاں پہ صاف انکار کر دیتے ہیں، آپ واپس لوٹتے ہیں، اپنے اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے خانوادے کو بتاتے ہیں کہ میں مدینے کی حرمت پامال ہونے نہیں دوں گا، اس کو میری بیعت تو چاہیے ہی چاہیے، اس کے ساتھ میرا خون بھی چاہیے، تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کی حرمت پامال ہو۔ 26 رجب گزرتا ہے، 27 رجب گزرتا ہے، 28 رجب کو آپ مدینہ سے روانگی جانب مکہ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 شعبان کو آپ غالباً مکہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ کا سٹے ہوتا ہے اور وہاں پہ پھر اہل کوفہ کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اہل کوفہ کے خطوط آتے ہیں کہ یزید سے بیزاری اور آپ کی بیعت کا اقرار، دھڑا دھڑ خطوط آ رہے ہیں۔ آپ میں ان شارٹ بات کو لے کے چلوں گی تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے کزن اپنے بھائی جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ ان کو جانب کوفہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو، اگر وہاں کے حالات سازگار ہوتے ہیں تو مجھے خط لکھنا، تو میں آ جاؤں گا۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ کوفہ والے آپ کو حق کے لیے چن لیا تھا، آپ کو اپنا امام مانتے تھے، آپ کو، اور وہ یزید کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ صرف وہاں جا کے امام علی مقام نے یہ کام سارے انجام دینا تھا۔ امام جناب مسلم بن عقیل جاتے ہیں، لیکن یزید کیا کرتا ہے، جب اس کو خبر ملتی ہے کہ لوگوں نے امام علی مقام کے نام کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کرنا شروع کر دی ہے، تو وہ فوراً سے اپنے کزن ابن زیاد کو بصرہ سے اٹھاتا ہے، کوفہ پہنچاتا ہے اور اس کو فل آرڈرز دے دیتا ہے کہ جس کو چاہو قتل کرو، تمہارے لیے سب کا سب رائٹ ہے، اور جیسے ہی موقع جانو مسلم بن عقیل کو قتل کر دو، اور اس کے بعد کہ وہ سارے آرڈرز جاری کر دیتا ہے۔ جب تک ابن زیاد پہنچتا ہے تب تک حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہاں کے حالات انتہائی زبردست ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب امام علی مقام مکہ سے 8 ذی الحج کو اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ وہاں سے، اب آپ کے کوسچن کی طرف آ رہی ہوں، اپنے معصوم بچے، اپنی مستورات اور جتنے بھی وہ لوگ تھے، ان سب کو وہاں سے جنگ کے لیے نہیں بلکہ کوفہ میں سٹے کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ تو پھر اب آگے چل کے بات ہوگی کہ آپ کو پھر راستے میں روک لیا گیا کربلا کے میدان پہ، اس نے ابن زیاد نے فوج بھیج دی تھی اور آپ کو پھر گھیر کے وہیں پہ محصور کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر باقی کا واقعہ کربلا۔ تو یہ جنگ کربلا نہیں ہے کہ جس میں خواتین اور بچوں کو نہ لایا جاتا۔ اور دوسرا میسج جو آپ کے اس کوسچن سے کہ امام علی مقام نے ساتھ میں بچوں کو، اپنی مستورات کو، اپنی ان بیبیوں کو ساتھ لے کے آئے کہ جن کے گھر سے پردہ شروع ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے حالات کیا ہوں گے؟ لیکن آپ نے آنے والی نسلوں کو، اب قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب کبھی دین پہ مشکل وقت آئے تو پھر مرد و عورت کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، پھر سب اکٹھے اپنے اسلام کی نصرت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جی ناظرین، ہماری علامہ شیر محمد قادری صاحب سے اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے علمی اور فکری گفتگو جاری ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں لمحوں کی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ علامہ صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالی، جس طرح سے محترمہ ناہیدہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ کربلا کے مقام پر امام علی حسین کو روک لیا گیا، تو جب وہاں پر ان کو روک لیا گیا تو اس سے آگے امام حسین علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ کیا انہوں نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کر کے کوئی انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا خاص طور پر؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس خطبے کے اہم نکات کیا تھے اور انہوں نے کیا پوائنٹس ریز کیے تھے کہ جس کی بنا پر یہ سارا معرکہ پھر طے پانا تھا آگے؟
کہ حق و باطل کا جو مارکہ ہے یہ شروع سے آ رہا ہے اور قیامت تک جائے گا۔ جب باطل آتا ہے نمرود کی شکل میں تو حق حضرت ابراہیم کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ جب باطل فرعون کی شکل میں آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں حق سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب باطل ابو جہل کی شکل میں آتا ہے تو حق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب باطل یزید بدبخت لعین کی شکل میں آتا ہے تو حق امام علی مقام امام حسین بن کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح راجپوت صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے خطوط لکھے، کوئی 500 سے زائد خطوط تھے، اور ہر خط میں وہ یہ لکھتے تھے کہ ہم آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے بڑی عقیدت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کو امام ماننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں۔ تو ساتھ اس کے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان حالات سے بڑے تنگ ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں نا کہ موجودہ دور کے ساتھ بھی آپ اس کو اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں تو وہ ان کی ہر خط کے اندر یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہم مارے گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، قتل و غارت گری عام ہے، ناانصافی ہے، عدل نہیں ہے۔ تو گویا وہ اپنے ہر خط میں یہ کہہ رہے تھے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام جبر کو برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو وہ بیسیکلی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں پرسکون رہیں، ہمارا امن لٹ چکا ہے، اور اس امن کی بحالی کے لیے اور عدل و انصاف کے پرچار اور بول بالے کے لیے انہوں نے بار بار خطوط لکھے امام علی مقام امام حسین کو۔ پھر جب امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، پھر وہاں ان کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہاں یہ حضور کا شہزادہ ہے کہ جس کو پورے کوفہ کے اندر جہاں اتنی محبت سے بلایا جاتا ہے، پھر اس یزید بدبخت لعین ابن زیاد کی طرف سے جب حکم آتا ہے، اس کا حکم نامہ، اور وہ ڈرایا جاتا ہے اور دبایا جاتا ہے، تو وہ حق پہ جو لوگ آنا چاہتے تھے حق کی راہ پہ، وہ آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح دبنا شروع ہوتے ہیں کہ پورا کوفہ جو سینکڑوں خط لکھ چکے تھے وہ سارا یوں دب جاتا ہے کہ پھر امام مسلم بن عقیل کو پناہ لینے کے لیے گھر کوئی میسر بھی نہیں آتا، جگہ تک میسر نہیں آتی، اور پھر امام مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے شہزادوں حضرت امام محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب امام علی مقام امام حسین، جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ وہاں تشریف لاتے ہیں، پھر یہ عاشورہ کی رات آتی ہے۔ اس سے پہلے امام علی مقام امام حسین نے اپنے خطبات میں اس بات کو باور کرایا کہ میں کوئی جنگ کرنے نہیں آیا، اور بار بار اتمام حجت کے لیے امام علی مقام اس یزید بدبخت لعین کو یہ بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے، اور یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے تو اپنے شہزادوں، شہزادیوں، بیویوں اور پاک دامن ان پاک ہستیوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، پھر بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، اپنے بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، سب کو ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اور اتمام حجت کے لیے آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ اور پھر عاشورہ کی رات، یہ جو بھی رات گزری ہے، یعنی 10 محرم کی رات، اس رات کو امام علی مقام امام حسین اپنا چراغ بجھا دیتے ہیں، اور چراغ بجھا کر آپ فرماتے ہیں کہ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ میرا خون چاہتے ہیں، وہ میری بیعت چاہتے ہیں، ان کا تقاضا، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے، عداوت میرے ساتھ ہے، دشمنی میرے ساتھ ہے، جتنے معاملات ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں مجھے تنہا تنہا چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے۔ میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو جاتے ہوئے شرمساری بھی محسوس نہ ہو، اور حشر کے میدان میں میں اپنے نانا سے جام بھر بھر کر میں آپ کو پلاؤں گا، کوثر کے جام پلاؤں گا، اور میں آپ کو خود پرمیشن دے رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ لیکن جب چراغ واپس جلایا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے ساتھ تھے حق پرست وہ سارے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور رو کے عرض کرتے ہیں ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔
ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم کٹیں گے، ہم لٹیں گے، ہم سب کچھ بہا دیں گے، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ کے قدموں پہ سب کچھ نشاور کریں گے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ 72 تن تھے. یہ یزید بدبخت لعین، وہ کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا قلم اٹھا تو اس نے کہا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا. اور لوگ کہتے ہیں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، میں کہتا ہوں ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی. نائدہ صاحب آپ ذرا کچھ روشنی فرمائیں اس چیز پر کہ میدان کربلا میں یزید نے سفاکی کی، ظلم و جبر کی انتہا کر دی. معصوم بچے تھے، شیر خوار بچے تھے، خواتین تھیں، بوڑھے تھے، اور ان کے اوپر جس طرح ساتھ ہی دریائے فرات بہہ رہا تھا اور ایک ایک قطرے کے لیے ان کو تڑپایا گیا، ترسایا گیا. کتنے ایام تھے وہ جو ان لوگوں نے اتنی تکالیف کے ساتھ گزارے اور کس طرح سے وہ اس پر ثابت قدم رہے؟ جی عائشہ، 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ کربلا کے میدان میں ان کو محصور کر کے وہاں پہ، کیونکہ یہ بالکل ریگستان تھا، غیر آباد تھا، اور جب یہاں پہ امام علی مقام پہنچتے ہیں اور ادھر سے ابن زیاد کی فوج کا کچھ حصہ جب ان کو گھیر کے ادھر لے آتا ہے اور کوفہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس کو بالکل بلاک کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا. تو ادھر آپ نے پہنچ کے اس علاقے کا نام پوچھا، کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے کیا بتایا. تو ایک بوڑھا شخص تھا، اس سے جب نام پوچھا گیا تو اس نے کہا اس کو کرب و بلا کی زمین بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا یہیں پہ اپنے خیمے لگا لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بچپن سے آلریڈی بتا چکے تھے کہ یہ، اور اس کی مٹی بھی جناب ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کو عطا کر چکے تھے کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی جان لینا میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. تو آلریڈی آپ کو پتا تھا کہ مجھے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. 2 محرم کو پہنچتے ہیں، 3 محرم، 4، جب 4 محرم آتی ہے نا تو پانی بند کر دیا جاتا ہے. ہم عام طور پہ 7 محرم کا کہتے ہیں. 4 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا، یزیدی فوج نے بند کر دیا تھا. اب 4، 5، 6 اور 7 یہ 4 دن جو پانی وہاں پہ موجود رہا، وہ جتنا بھی ذخیرہ تھا، اس ٹائم مشکیزیں ہوتے تھے، ان مشکیزوں کی صورت میں خیام حسینی میں پانی 4 دن موجود رہا. 7 محرم الحرام کو وہ تمام ذخیرہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ وہاں پہ یہ سارے دن کا سٹے ہو گیا. اب اتنے جو 7 محرم آئی، اب وہاں پہ شیر خوار ایک ننھے علی اصغر بھی ہیں، وہاں پہ 3 یا 4 یا 5 سال یہ 3 ایجز آتی ہیں جناب معصوم سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی، وہ بھی ہیں. اب وہاں پہ کچھ جوانان بھی ہیں جیسے شہزادہ علی اکبر ہیں، جناب قاسم ہیں، اس طرح اور بھی کچھ ہاشمی خاندان سے تھے، کچھ غیر ہاشمی خاندان سے تھے. یہ راؤنڈ اباؤٹ 130 اور 120 کا فگر بنتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے کا فگر بنتا ہے روایات کے مطابق، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے. کیونکہ 72 تو وہ تھے جو شہید ہو چکے تھے، باقی مستورات بھی تو تھیں، وہ خواتین بھی جو تھیں وہ ہاشمی خواتین بھی تھیں، وہ غیر ہاشمی خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں. امام علی مقام کے جتنے بھی اصحاب وہاں پہ تھے ان کی ازواج بھی وہاں پہ موجود تھی، جنہوں نے بعد میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بڑی شجاعت کے ساتھ ساتھ دیتی ہیں وہاں پہ وہ خواتین. ظلم کی عائشہ وہ تاریخ رقم کی میدان کربلا میں اور یہ جتنے بھی دن ہیں ان میں کہ اس کی نظیر پھر آپ کو رہتی دنیا تک کہیں نہیں ملتی. لیکن اس یزید نے جو کام کیا، اب اس یزید نے بدلہ جو لیا وہ ایک پوری ہسٹری ہے، لیکن امام علی مقام کے ساتھ ایک پوری چین چل رہی تھی، ایک پوری ہسٹری کی، کہ جس کا بدلہ امام علی مقام کے ساتھ لیا گیا. اب اس کی یہ میں نے جملہ کیوں بولا، جب یہ لٹا پٹا قافلہ شام میں یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سر حسین جب تشت میں رکھ کے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، تو اس نے وہاں پہ ایک جملہ وہاں پہ اس نے بکواس کیا، وہ یہ کہ آج اگر بدر و احد میں مارے جانے والے میرے اجداد زندہ ہوتے تو میرا یہ کارنامہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ آج وہ اپنی اپنی قبروں میں میرے لیے بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے آج بدر و احد کے قاتلین کا بدلہ لے لیا. تو یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. ہمارے پروگرام کی ٹائمنگ بہت کم ہے، تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ سید الشہداء امام علی مقام اور جتنے باقی شہداء
शुदा हैं उनको भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश कर सकें, खराज तहसीन पेश कर सकें। और फिर योम आशूर आज जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं, इसके बाद जब शाम गरीबा आती है और उसके बाद जब इस काफिले को जानिब कूफा और फिर कूफा से शाम और ये पूरे रास्ते गुजारा जाता है, तो उन बीवियों को खराज अकीदत पेश कर सकें। आपसे सवाल करना चाहूँगी, सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई सीरत नहीं है, इसी तरह शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी शहादत कोई नहीं है, तो उनके कमाल का एतराफ़ क्या है, कुछ इस पर रोशनी डालें। देखें, इंसान अगर 4 सिफ़ात का हामिल हो जाए ना, इंसान अगर 4 सिफ़ात इंसान को मुयस्सर आ जाए, ये इनाम अल्लाह का हो जाए इंसान पे, तो वो अल्लाह और उसका रसूल नहीं होता, उसके अलावा वो सब कुछ होता है। और उसमें से सबसे पहली चीज़ है इबादत, बंदगी, और बंदगी भी कमाल दर्जे की। मैं समझता हूँ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पे तो बंदगी भी नाज करती है, इबादत भी नाज करती है। वो ऐसी इबादत कि एक तरफ आप देखें कि बचपना है और पुश्ते मुस्तफ़ा पे हालत नमाज में सवार होते हैं, और हालत नमाज में सवार होकर सहाबा किराम देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम सर सजदे से नहीं उठा रहे, और हुजूर की तस्बीहात जो हैं तस्बीह बढ़ती जाती हैं और बढ़ते बढ़ते 72 तक पहुंच जाती हैं। और इमाम हुसैन उतर के घर जाते हैं, सैयदा कायनात से शेयर करते हैं। आप फरमाती हैं, बेटा आप हालत नमाज में मस्जिद में चले गए थे, आपने नाना के कंधे पे पुश्त पे हालत नमाज में सवार हो गए। तो शहज़ादा अभी बचपने का आलम है और कहते हैं कि अम्मा दूध मैंने भी आपका पिया है, इन 72 तस्बीहात का सिला मैं यूँ दूंगा कि करबला के मैदान में खड़े होकर मैं 72 तन सर से जुदा करवा के नाने के हुजूर पेश कर दूंगा। और फिर उस बंदगी में फिर देखें कि वो सजदे का लुत्फ़ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में है। वो बदबख्त जो सर उतार के झुकाने आए थे, वही सर उठा के नेज़े की नोक पे रख के सर उठा के चल रहे थे, और नेज़े की नोक पे भी सरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। दुनिया में बेमिसल थी शुजाअत हुसैन की, दुश्मन से भी न थी अदावत हुसैन की, और इस बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, क्योंकि कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। और हुसैन ने करबला के रेगज़ार पर एक ऐसा सजदा किया कि हालत सजदे में जाते हुए तो ज़माने ने देखा इमाम अली मकाम को, मगर सजदे से सर उठाते आज तक कोई न देख पाया। यह ऐसा कमाल का सजदा था, ऐसा लाजवाब सजदा था, ऐसा लाजवाल सजदा था कि अब तक इमाम अली मकाम उस सजदे से सर नहीं उठा रहे। ऐसा सर झुकाया, नमाज का हक अदा किया। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह कहता है मदद चाहो सब्र से, नमाज से, मगर एंड पे जाके फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ये याद रखना, मैं नमाज वालों के साथ नहीं हूँ, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। इसलिए कि नमाज तो करबला के मैदान में एक तरफ यजीद के पास भी थी, इमाम हुसैन के पास भी थी, उधर भी अजान चल रही थी, इधर भी अजान चल रही थी, मगर सब्र सिर्फ इमाम हुसैन के पास था, सब्र वहाँ नहीं था। नमाजें दोनों तरफ थी, सब्र सिर्फ इमाम हुसैन के पास था। सब्र ऐसा किया, बंदगी ऐसी बजा लाई, सजदा ऐसा बेमिसाल किया कि इबादत भी नाज कर है। एक ये सिफ्त इबादत की, इसमें कमाल, और फिर वो दर्जा कमाल जिस पे इमाम हुसैन पहुंचे, वो फिर ऐसा मकाम आया कि अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, सदा आती है, निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ए मेरे हुसैन आओ मेरी तरफ यूं पलट के आओ, मैं आप पे राजी, आप मुझ पे राजी। ये रज़ाए हुसैन है, ये सब्र हुसैन है, ये बंदगी हुसैन है कि बंदगी खुद हाथ जोड़ के नाज के साथ खड़ी है इमाम हुसैन के सामने। मैं समझता हूँ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा के, अपना घर सब कुछ दे दिया राह खुदा में। इससे बड़ी और सखावत क्या हो सकती है कि इंसान अपना जवान अली अकबर, वो एक किसी शायर ने शेर लिखा है ना कि हुसैन ऐसा अजीम कारी है कि बिन बदन के कुरान जारी है, दे के अकबर हुसैन ये कहने लगे नाना तेरी तस्वीर तुझ पे वारी है। हुसैन ऐसा अजीम कारी है कि बिन बदन के कुरान जारी है। अब शुजात देखें कि इधर से 72 टन उठाए हुए हैं, बारी बारी उठा के ले जा रहे हैं, मगर कदम नहीं लड़खड़ा रहे। शुजात का आलम ये है, दिलेरी का आलम ये है, बहादुरी का आलम ये है, और बातिल के सामने डटने का आलम ये है
کہ آپ وہ جو شجاعت ہے وہ بھی امام حسین پہ ناز کر رہی ہے. پھر ہے شہادت. اب جو مقام شہادت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے دنیا میں لوگ شہید ہوئے، مگر یہ جو شہادت ہے امام علی مقام امام حسین کی، یہ ایسی شہادت ہے جس کی مثال آج تک کوئی پیش نہ کر پایا اور قیامت تک کوئی پیش نہیں کر پائے گا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فادخلہ الجنہ. فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی اس کا ٹھکانہ خدا نے جنت بنا دیا. اور اپوزٹ دیکھیں ذرا اسی حدیث پاک کو، فرمایا من ابغض حسین، جس نے میرے حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا فرمایا فادخلہ اللہ النار، اللہ نے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا. تو یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیں لشکر حسین میں لے کے چل رہا ہے اور جس مشن کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اس پرفتن دور میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. حیدر صاحبہ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کربلا کے میدان میں خواتین کے کردار پر. خواتین کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کربلا کے میدان میں خواتین کا بہت اسٹرانگ کردار ہمیں نظر آیا اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی نظر آئی ہیں. تو اس پر سب سے پہلے آپ ہمیں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح سے عملی طور پر بھی اور تربیتی طور پر بھی وہ آگے آگے نظر آئی ہیں اپنا کردار نبھاتے ہوئے. جی بالکل، آپ نے کہا خواتین کا رول. تو جب یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلتا ہے تو جتنی سفر کی صعوبتیں اور تکالیف مردوں نے سہی اتنی ہی تکالیف ان معصوم بچوں نے اور خواتین نے بھی. عام طور پہ عائشہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے، خواتین صبر نہیں کرتی، لیکن قربان جائیں ان قافلہ حسینی کی خواتین پہ کہ یہ 10 محرم تک وہاں پہ ان کے پایا استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی. جہاں پہ پیاس مرد حضرات نے برداشت کی وہیں پہ یہ پیاس خواتین نے بھی برداشت کی، وہیں پہ یہ پیاس معصوم بچوں نے بھی برداشت کی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہ صرف ہاشمی خواتین تھی وہاں پہ بلکہ غیر ہاشمی خواتین بھی تھی جن میں بہت سی کنیزائیں بھی تھیں. کنیزائیں جناب حضرت فضا، بہت سی روایات میں ہے کہ حضرت فضا بھی میدان کربلا میں موجود تھی. کچھ روایات میں ہے کہ آپ شام کے بازار میں وہاں سے ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور پھر یزید کے دربار میں آپ ان کے ساتھ جاتی ہیں. اس طرح اور بھی بہت سی خواتین کا تذکرہ ہے. آپ امام علی مقام کی ازواج بھی تھیں، جناب امام حسن کی بیوہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، تو بہت سی عورتیں تھیں. آپ نے یہاں پہ اسپیسیفکلی کہا کہ حضرت زینب کا، ان کے ذکر سے پہلے میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب باقی پچھلی مشکلات اور صعوبتیں وہ ساری گزر گئیں، جب یوم عاشور آتا ہے تو یوم عاشور پہ، اور اس سے پیچھے شب عاشور کی ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے، تو شب عاشور پہ جب امام کا خطبہ ہو گیا اور امام عبادت میں مصروف ہو گئے اور وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ موجود لوگ تھے سب عبادت کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو مائیں تھیں اسپیشلی وہ اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں. ہر ماں وہ اپنے بچے کو ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی کہ کل یوم عاشور تم نے امام سے پہلے اپنی قربانی پیش کرنی ہے. وہاں پہ کسی عورت کا یہ سٹانس نہیں تھا، چاہے اس کا وہ 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر ہے، چاہے جوان علی اکبر ہے، چاہے وہ ہاشمی ہے، چاہے وہ غیر ہاشمی ہے. ہر ماں کا، ہر بہن کا، ہر بیوی کا، بیٹی کا ایک ہی سٹانس تھا کہ امام علی مقام سے پہلے آپ نے شہادت دینی ہے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے 2 ننھے شہزادے اون و محمد بھی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے شہزادوں کو تیار کیا اور کہا کہ میں بروز حشر اپنی والدہ کو کیا چہرہ دکھاؤں کہ اگر میرے بھائی سے پہلے تم نے جام شہادت نوش نہ کیا. تو ان معصوم بچوں نے بھی جا کے میدان کربلا میں جا کے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. کتنے خوبصورت وہ لوگ ہوں گے اور کیا ان کی قربانیاں اور کیا ان کے عشق کا لیول ہوگا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو یزید بدبخت سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے کربلا کو کیسا پایا.
تو آپ اپنے خطبے کا جو پہلا آپ سٹارٹ کرتی ہیں وہی سٹارٹ ہی سن لیں. کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور پھر اس کے اس سوال کے جواب میں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے رب کی خوبصورتی کے میں نے اور وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا. پھر آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے استقامت کی بات کی. آپ یہاں کربلا میں نا 2 جنگیں تھیں, ایک تھی جنگ اصغر, ایک تھی جنگ اکبر. جنگ اصغر جو 2 محرم سے 10 محرم تک, اور 10 محرم کو شہادتیں ہو گئیں. اب صرف اس قافلے میں بچے ہیں اور ایک جناب امام زین العابدین ہیں جو بیمار تھے اور جنہوں نے جا کے باقاعدہ طور پہ جنگ میں عملی طور پہ اپنا کردار نہیں لیکن وہاں پہ موجود تھے. اب باقی سب خواتین ہیں, باقی سب بچے ہیں. اب ان خواتین کو اب جنگ اکبر سٹارٹ ہو رہی ہے. جنگ اصغر تو ختم ہوگی یوم عاشور, اب جنگ اکبر شروع ہو رہی ہے جو کہ شام غریبہ آج کی رات سے شروع ہوگی اور پھر یہ اب رہتی دنیا تک یہ جنگ یہ جاری رہے گی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اب اس لٹے پٹے قافلے کی سالار ہیں. اب سیدہ زینب بیک وقت وہ اب علی بھی ہیں, وہ اب حسین بھی ہیں, وہ اب عباس بھی ہیں. اب ان کا جو لہجہ ہے وہ شیر, اب خدا ہے نا مولا کائنات کا ایک ٹائٹل ہے کہ آپ اللہ کے شیر ہیں, تو وہ اللہ کے شیر کی شیر دل بیٹی, آپ کا یہ ایک ٹائٹل بھی ہے کربلا کی شیر دل خاتون. تو اب آپ جو ہیں ابن زیاد کا دربار ہو, یزید کا دربار ہو, شام کے بازار ہوں, کوفہ کے بازار ہوں, الغرض جو بھی جگہ ہو جہاں جہاں آپ نے خطبہ دیا وہ آپ نے لہجہ علی میں خطبہ دیا. ایک طرف آپ کے اپنے بچوں کی قربانیاں, آپ کے بھتیجے, آپ کے بھائی, پیاس ہے, بھوک ہے, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, تکالیف ہیں. ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہوتی ہے, ہم خواتین واویلا مچا دیتی ہیں. 72 فوتگیاں اور 72 تن سروں سے جو ہے وہ جدا ہوتے ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آج بھی وہاں پہ جو میدان کربلا ٹیلیہ زینب کے نام سے وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کی شہادت دیکھی تھی. آپ پہلی آئی وٹنس ہیں کہ جب امام علی مقام کو ذبح کیا گیا. آپ پہلی آئی وٹنس ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا. آپ مفسر کربلا ہیں, آپ تفسیر کربلا ہیں. آپ نہ ہوتی تو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے محرم کا ذکر نہ کر رہے ہوتے. یزید کا جو میں نے پہلے کو کہا کربلا میں محصور کر لینا, اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صحرا میں ہی ان کو قتل کر کے اور بس ایسے ہینڈز اپ کر دیے جائیں اور اس واقعے کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے. لیکن کربلا اگر آج پوری دنیا میں کربلا کی دھوم مچی ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. ابن زیاد کے دربار میں اس نے تو فتح کا جشن منانا چاہا نا, لیکن اس کی فتح کو نیست و نابود کرنے والی شخصیت کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی آیت ہمارے لیے اتری ہے. اور جب یزید کے دربار میں اس نے دیکھا کہ بی بی تو شجرے کھول رہی ہے اور بی بی تو یہاں پہ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی, تو اس نے وہاں پہ اذان شروع کروا دی کہ یہ علی کی بیٹی ہے, یہ اور کسی بات پہ نہیں رکے گی, یہ اذان پہ آ کے چپ کر جائیں گی. جب اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے کہا یزید تخت بھی تمہارا ہے, آج حکومت تمہاری ہے, تم ظلم کر سکتے ہو, تمہارے پاس طاقت ہے, سب کچھ ہے, تم نے سب کر لیا, تم دین کو چینج کرنے والوں میں سے ہو, تم فاسق ہو, فاجر ہو, تم شرابی ہو, سب کچھ ہو, تو ہمت کر کے آج اذان میں سے میرے نانا کا نام نکلوا کے تم اپنے نانا کا نام. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا یہ آل رسول کی شہزادی ہیں. وہاں پہ لوگوں میں پھر سرگوشیاں سٹارٹ ہو گئیں. اور ابن زیاد کے دربار میں بھی جب اس نے امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا تو بی بی آگے سپاہ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوگی اور اس نے کہا اے ابن زیاد اگر تم زین العابدین کو قتل کرو گے تو اس سے پہلے تمہیں میرا قتل کرنا پڑے گا. ہاں وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں لمحوں کی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. میری لاش سے گزرنا پڑے گا. جناب امام مہدی علیہ السلام تک امامت اگر چل رہی ہے اور امام مہدی بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ بھی صدقہ شجاعت زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ آپ نے امامت کو بچایا. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کمال کی پرسنالٹی ہیں ہمارے آج کے دور میں. ہماری بچیوں کے لیے جو مائیں ہمیں اس ٹائم سن رہی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ زینب کی باتیں سنایا کریں,
ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا لہجہ، پھر انہوں نے جس فصاحت اور بلاغت سے وہاں پہ خطبہ دیا، یزید کی تو شکست وہیں پہ اس کے اپنے دربار میں ہو گئی تھی. 700 کرسی نشین تھے عائشہ وہاں پہ. اس نے پوری دنیا کے جتنے بھی تخت نشین تھے، جتنے دور دور کے، جس طرح آج ہمارے ہر ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس نے ہر ریاست کے بادشاہ کو بلایا، تو دیکھو میں باغیوں کا حال ایسا کرتا ہوں. اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کی فتح کو اس کے دربار میں ایسے نیست و نابود کر دیا کہ پھر یزید تھا اور حسین ہے. الحمدللہ. صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالیے اس بات پر کہ جس دور میں ہم آج کل رہ رہے ہیں یہ بھی ایک یزیدی دور ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں بہت سارے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، فرد واحد کا ذکر نہیں کر رہی، بے شمار یزیدوں کا سامنا ہے. تو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہم کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں اس دور کو اس دور سے؟ کیا یزیدیت اب بھی قائم ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم آج کل کے دور میں اس طرح کی طاقتوں سے لڑ سکیں اور ایک بہتر مسلمان کے طور پر ابھر سکیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کروں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جب وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور شہزادوں کو، سب کو بلایا، اور شہزادیوں کو بلا کے تو کھڑا کر کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا امامہ ہے، میں اپنی زندگی میں ہی یہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کے سر پہ سجانا چاہتا ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ کے سر پہ آپ نے اپنا امامہ رکھا. اور ساتھ ہی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے ایک سجدہ کیا تھا کوفہ کی جامع مسجد میں، اور دوسرا سجدہ بھی میں نے کرنا تھا کہ وار کر دیا گیا، تو میرا وہ سجدہ کون مکمل کرے گا؟ تو امام علی مقام امام حسین نے عرض کیا ابا حضور میں آپ کا وہ سجدہ کمپلیٹ کروں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا ایک دمشق کی مسجد میں ایک میرا خطبہ تھا، وہ خطبہ ادھورا رہ گیا، وہ خطبہ کون مکمل کرے گا؟ تو سیدہ زینب کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ میں وہ خطبہ مکمل کروں گی. پھر زمانے نے دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا دور بھی دیکھا زمانے نے، اس میں کس طرح ایک اتحاد کی فضا کو قائم رکھا گیا. اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت مولا علی شیر خدا کے اس سجدے کی کیسے تکمیل کی گئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس یزید بدبخت کے دربار میں سیدہ زینب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہی تھی، تو اس وقت ایک نابینا شخص کھڑا تھا، وہ لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا وہ آگے آ گیا. اور لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں مولا علی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے، یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں. یعنی اس میں لہجے میں گرج دیکھیں آپ، اس حق کی صدا کو بلند کرنے کا انداز دیکھیں کہ وہ اس نبینے شخص کو بھی یوں محسوس ہوا جیسے مولا علی شیر خدا خود کھڑے ہیں. مولا کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، تو تیرا اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. تو امام علی مقام کی وجہ سے اسلام بچا، دین بچا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو باطل ہے وہ باطل ہے. اور اس دور میں ہم حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے جب پریکٹیکل اس نعرے کی تکمیل کا وقت آتا ہے، یعنی ذکر حسین تو ہم بڑی شد و مد کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر جب فکر حسین کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں اکثریت کے ساتھ لوگ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام کا میسج اور پیغام اور امید یہ ہے کہ یزیدی دور سیاست لپیٹا جائے گا، صدا حسین کی گونجی ہے راہ بر بن کر، وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبو دیا جن کو، ہماری راہ میں آنا کبھی بھنور بن کر. انشاءاللہ حق حق ہوتا ہے اور غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے، چاہے وہ ہزاروں کے مقابلے میں 72 ہی کیوں نہ ہوں. انشاءاللہ غالب ہمیشہ حق تھا
حق رہے گا اور انشاءاللہ باطل کو مٹنا تھا وہ مٹ کے رہے گا. وہ وقت دور نہیں کہ یہ یزیدی دور سیاست لپیٹ دیا جائے گا اور صدا امام حسین کی گونج رہی ہے اور انشاءاللہ غالب بن کر گونجے گی. اور امام علی مقام امام حسین کا وہ جھنڈا، وہ حقیقی معنوں میں حسینیت کا جھنڈا انشاءاللہ مشن مصطفی کے وارث وہ اس دھرتی پہ گاڑ کے انشاءاللہ وہ سکون کی نیند سوئیں گے انشاءاللہ. آج کے دن کے حوالے سے آپ کوئی خاص پیغام جو امت مسلمہ تک پہنچانا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی عائشہ، آج کے حوالے سے آج چونکہ 10 محرم ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے اپنے بات کے آغاز میں فرمایا تھا کہ ایک بڑی ہی عجیب قسم کی ہوا چل پڑی ہے کہ لوگ اب غم حسین پہ کوسچن کرتے ہیں کہ کیوں، کیسے، اگر، مگر، ویسے. تو اپنے لسنرز کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ غم حسین کے لیے فقط چونکہ ابھی آج کے دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ آل رسول کو ذبح کیا گیا. بس کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، یہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. ہمارے رونے کے لیے، ہمارے غم کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آل رسول کی شہزادیوں کو پھر شہر شہر پھرایا گیا، آل رسول کو وہاں پہ بے دردی سے ذبح کیا گیا. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے اور جتنے پروگرام کیے جائیں وہ کم ہے. آج ہم نے بہت اچھی گفتگو سنی، پورا جائزہ لیا کہ واقعہ کربلا اصل میں کیا تھا، کیا پس منظر تھا، کہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں، اس سے سبق سیکھیں اور یہ سیکھیں کہ کس طرح سے یزیدی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے اسلام کی راہ میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی خاطر مضبوطی سے خود کو شانہ بشانہ اور اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیشہ کام کرنا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.